बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अतीका बशीर और आप देख रहे हैं ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग। आपसे रमज़ानुल मुबारक में भी मुलाकात होती रही और आज एक नया मौजू लेकर आपके सामने पेश हाजिर हूँ। एक ऐसा हसास मौजू, एक ऐसा कीमती मौजू जिसका ताल्लुक़ हर मुसलमान औरत से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का मौजू है मुसलमान ख़वातीन और नमाज और शरीयत की सहूलत और ज़िम्मेदारी। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि अल्लाह ताला ने औरत को कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि उसे कीमती और बहुत ही कह लें कि प्रीशियस अल्लाह ताला ने औरत को बना दिया है। इसलिए चूँकि अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर बहुत सी घर की घरेलू ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो तारी कर दी हैं, जिसको उसने पूरा करना होता है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने अगर औरत के ऊपर ये ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं तो अपने मसरूफ़ औक़ात में अपने रब को किस तरह से टाइम दे सकती है, अपनी सुस्ती और काहली को दूर करते हुए अपना कनेक्शन अपने रब के साथ कैसे मजबूत कर सकती है। तो देखिए कि गौर करने की बात यह है कि अगर अल्लाह ताला हमें वक्त दे तो हमने अपने अल्लाह ताला के साथ जुड़ने के लिए क्या ऐसी प्रिकॉशंस जो हैं उनको इख्तियार करना है कि हम एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ कायम कर सके। एक बात यहाँ मेरे जहन में आ रही है नाज़रीन इकराम कि अल्लाह ताला जब हमें वक्त देता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, बल्कि अपने अल्लाह ताला को भूल जाते हैं घरों की मसरूफियात में। और अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम बच्चे जो हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ हमारे सर पर होती हैं, अपने खामद को भी डील करना होता है, फिर गेस्ट आ गए उनको भी डील करना होता है, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हमारे सरों पर होती हैं। और इन्हीं ज़िम्मेदारियों को देखते हुए हम अल्लाह को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह को वक्त देने के लिए सुस्ती और काहली को दूर करें। अगर ख़वातीन के पीरियड डेज़ आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी आदत जो बनी होती है वो आदत हमारी छूट जाती है। फिर जब पाकी आती है तो हमारा दिल नहीं चाहता है और उसके बाद फिर कभी बच्चों का बहाना होता है, कभी थकन होती है, बहुत से लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, कभी हम कहते हैं कि बाद में पढ़ लूँगी और फिर वो बात हकीकत में कभी नहीं आता है। दर हकीकत ट्रूथ इज़ डैट कि अल्लाह ताला ने हमें जो ये छूट दी है, हम इस छूट को बहाना बना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि हम इन गफलतों को, हम इन सुस्तियों को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने अल्लाह के साथ कैसे कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कायम कर सकते हैं। इसी मौजू की तरफ बढ़ने के लिए आज हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। आइए इनको वेलकम करते हैं ताकि इस मौजू पर रोशनी डाली जा सके। हमारे साथ पहली मेहमान मौजूद हैं मोहतरमा ईशा राज़िया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप माशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलर हैं। और दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा राबिया राहेल साहिबा। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तीसरी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा साइमा असगर साहिबा। आप माशाल्लाह CEO हैं, फाउंडर हैं द इल्म लॉन्च की। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरमा, आपसे आगाज़ करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि औरत के लिए घर में नमाज़ पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, तो इसमें पर्दा और इज़्ज़त का आपस में क्या कनेक्शन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात सब जानते हैं कि नमाज मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है और मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ भी नमाज है। अब वो मोमिन मर्द है या औरत है, ईमान का जो पहला मज़हर है कि उस शख्स ने जो अल्लाह की बंदगी को इख्तियार किया है तो नमाज की सूरत में उसने इसकी अताअत का सबूत देना है। अब वो नमाज का वक्त आया है तो उसने जहाँ वो मौजूद है मर्द और औरत नमाज़ पढ़ेंगे। मर्दों के लिए जो अल्लाह ताला ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत और ताकीद की है वो उनकी ज़िम्मेदारियों के एतबार से आसान है। औरत को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने घर का ज़िम्मेदार बनाया। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, उनके लिए कहा कि आप घर में ठहरी रहो, उनका मकाम, उनकी ज़िम्मेदारी घर में है। अब घर में रहते हुए उनको नमाज भी अदा करनी है और इसलिए उनके लिए अफसल है कि वो घर ही में नमाज़ पढ़ेंगी। घर का कोई हिस्सा मखसूस किया जा सकता है कि वो नमाज के लिए जहाँ सुकून के साथ वो नमाज अदा कर सकें और ये एक उनका एहतमाम होगा नमाज के लिए। और चूँकि औरत अपने बच्चों के लिए और घर वालों के लिए मॉडल होती है कि जब घर की बड़ी ख़वातीन
نماز کے لیے جا رہی ہیں، لوگوں کو، بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ اب نماز کا وقت ہے، اب انہیں کوئی بلائے گا نہیں، کیونکہ بچے وہ دیکھنے سے سیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی کہ چھوٹے بچے جو 2-3 سال کے ہیں، بچے بچیاں ماؤں کے ساتھ ہی نماز پڑھ کے وہ سیکھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی اور رحمت اور تکریم ہے کہ عورت گھر میں ہی رہے گی لیکن اپنی نماز کو وہ پہلی ترجیح میں رکھے گی. ماشاء اللہ. جی رابعہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ نماز دراصل جو ہے وہ اللہ سے محبت بڑی ملاقات ہے. انسان جو ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے لمحات ہوتے ہیں جب انسان روحانی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ نماز میں یہ کیسے لمحات ہوتے ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اس کی وضاحت ایک حدیث مبارکہ سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی نماز کو اپنے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. اذا قال الحمدللہ رب العالمین، جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. تو جس وقت انسان کا یہ تصور ہو کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی بات کر رہا ہے تو سب سے بڑا سکون اللہ تعالیٰ سے بات کر کے حاصل ہوتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے دین سیکھنے، مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اخبرنی، مجھے بتائیے، انل احسان، احسان کیا ہے؟ یعنی احسان، حسن، اچھا احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا، نماز اس طرح سے ادا کرو جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. بالکل اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تم نہیں دیکھ پا رہے، سمجھو کہ یہ تصور نہیں آ رہا، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور جس وقت نماز کی حالت کے اندر انسان کا یہ تصور ہو جاتا ہے تو وہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ نماز میں خشوع جو انسان کی نماز کو تقویت دیتا ہے. قرآن مجید کے اس پارہ نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمنین بندوں کی صفت میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور جو عاجز ہو جاتا ہے میرے خیال کے مطابق تو اس انسان کے اندر کوئی بے سکونی باقی نہیں رہتی. نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، اور نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے انسان کے دل کے سکون کا. اگر انسان نماز صحیح طریقے سے ادا کرے تو یہ قبر اور قیامت کے اندر بھی بہت معاون ثابت ہوگی. اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا نا، فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست ہوئی تمام اعمال درست ہو جائیں گے. بے شک. تو اسی تصور کو اگر ہم لے کر جائیں نماز پر کھڑے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی توجہ یہ دلانی ہے نماز کے متعلق کہ ہم لوگ نماز بالکل اپنے ہونٹ بند کر کے پڑھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اسی لیے تو ہماری نماز کے اندر خشوع نہیں آتا. نہ اس کا ترجمہ ہے ہمارے بعض لوگوں کو، کیا اکثریت کو ترجمہ نہیں آتا. بالکل. تو جس وقت اس کا ایک ایک لفظ ہم اپنے دل سے نکال کر اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر نکالیں گے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، اگر میں خطا کر جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دوسرے سے سوال کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قیام لمبا کرتے تھے، یعنی قرات زیادہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا باضطراب لحیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے. ثابت یہ ہوتا ہے کہ نماز ہمیں گمسم ہو کر نہیں ادا کرنی. سب سے پہلی بات یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہم اللہ کو. دوسری بات یہ کہ نماز کے ایک ایک لفظ کو اپنے منہ کو، ہونٹ کو ہلا کر ادا کرنا ہے. جس وقت اس طرح کوئی مومن نماز پڑھ لیتا ہے پھر تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کو کوئی سکون نہ ملے. جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں اپنی زبان سے، اس کی آواز جو ہے وہ آپ کے کانوں میں تھوڑی تھوڑی جانی چاہیے. اس کانوں میں جانی چاہیے، لیکن جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا اس میں یہ نہیں، یہ میں حدیث کے طور پہ نہیں کہہ رہی، ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ کم از کم اتنا ہو کہ جو الفاظ ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہے ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. خود کو تو سمجھ آنے چاہیے نا.
تو ساتھ میں اپنے ہونٹوں کو ہلانا بہت ضروری ہے. تو سب سے بڑا سکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یہ بھی یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بے چینی ہوتی, حدیث کے الفاظ ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بے چینی میں آتے تو آپ کیا کرتے, جلدی سے نماز کی طرف بڑھتے, نماز ادا کرتے. تو اس لیے نماز ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون کا بھی ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کے اندر نماز کی پابندی ہے تو پھر اس کے لیے تمام اعمال آسان ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے جو ہے روحانی سکون حاصل کرنے, نماز پڑھیں ہی سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ ہم سمجھتے ہیں فرض سمجھ کر کہ بس فرض سر سے اتارنا ہے. نہیں, نماز صرف سکون حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے کہ مجھے ہر قسم کی دنیاوی جو مصائب ہیں مسائل ہیں ان سے نجات ملے اور اللہ کا قرب ملے. بہت سے لوگ ہیں وہ بوجھ سمجھ کے نماز کو پڑھتے ہیں نا, نماز کو ادا ہی ان کو ہوتا ہے بس ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہمارے سر پہ بوجھ ہے بس ہم نے نماز اب پڑھنی ہے. لیکن ایسے نہیں, نماز صرف سکون کا نام ہے. بالکل. جی سائمہ صاحبہ, آپ فرمائیے گا کہ ہماری سوسائٹی میں کام کاج کرنے والی خواتین جو ہوتی ہیں, آفس گوئنگ ہوتی ہیں, ان کو بار بار جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چونکہ حجاب اکثر نے کیا ہوتا ہے, اکثر میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ چونکہ پنز لگائی ہوئی ہیں تو پنز کو اتارنا پھر کیپ کو اتارنا, تو یہ بہت دقت پیش آتی. تو اسلام نے مسح کی سہولت کیسی دی ہے؟ ہاں جی, مسح پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. پہلے اگر ہم آفس گوئنگ گرلز کے بارے میں اگر ہم بات کریں یا ویمن, تو اس میں ایک تو جب ہم آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو عموماً ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جی میں بہت امپورٹنٹ کام شاید کر رہی ہوں, میں سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں, میں اکنامک سٹیبلٹی کی طرف میرا بڑا رول ہے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بیسکلی انسان اپنے آپ کو نا بہت اہم سمجھنے لگ جاتا ہے. ایون خواتین بھی ایک اہمیت اپنے آپ کی نا فیل ہونے لگتی ہے دل کے اندر. تو اس میں نا ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ انسان کی جو اونچائی ہے وہ اس کے جاب کرنے میں نہیں ہے, اس کے دفتر کے کام کرنے میں, اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں, یہ سب اہم ہے. لیکن اس سے بھی جو اہم وہ نماز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی تھی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں گئے تھے نا, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا. تو یہ مومن کے لیے معراج اللہ تعالیٰ نے, اب ہر مومن تو اوپر نہیں جا سکتا, تو ہر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو معراج کا انتظام کیا وہ نماز میں کیا. اور نماز میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کے. تو نماز میں جیسے آپ نے خشوع کی بات کی, تو نماز کیا ہے, بیسکلی ایک خشیت الہی ہمارے دل میں ہوتی ہے نا. خشیت از بیسکلی کہ آپ کے دل میں اللہ کے ادب کی وجہ سے خوف ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی رکھنا ہے. تو وہی خشیت جب آپ کی باڈی پہ نظر آنے لگتی ہے, آپ کے جسم پر اس کا اظہار ہوتا ہے, دیٹ از خشوع. مطلب یہ کہ آپ کے سامنے فرض کریں ایک پرنسپل کھڑے ہیں, یا آپ ایک آفس کی جیسے ہم بات کر رہے تھے, آپ کے باس کھڑے ہیں یا سی ای او کھڑے ہیں. اب آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ ایسے کھڑے ہوں گے کہ نہ دماغ ادھر ادھر جا رہا ہوگا, نہ دل میں کوئی اور خیال آ رہا ہوگا, نہ آپ کی باڈی موومنٹ ہے کوئی, آپ سیدھے کھڑے اور اٹینٹیولی بات سن رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی خشوع یہی چیز ہے کہ خشیت آپ کے اوپر اتنی زیادہ چھا جاتی ہے کہ آپ خشوع کی سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. پھر اللہ کے سامنے آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے, آپ کا دل بھی حاضر ہونا چاہیے, اور جسمانی طور پہ تو آپ حاضر ہیں ہی ہیں. تو جسمانی طور پہ حاضر ہو گئے, دل و دماغ بھی حاضر ہو گیا. پھر ہم کیا کرتے ہیں, نماز میں نیچے دیکھ رہے ہیں, قیام میں جب کھڑے, رکوع میں گئے مزید نیچے چلے گئے, پھر سجدے میں گئے تو ہم زمین پہ ہی چلے گئے. اور وہ جو ہمارا الٹیمیٹ جھکنا ہے نا, کہ ہم نے اپنا جو ناک اور ماتھا جہاں بیسکلی تکبر ہوتا ہے اسی کو زمین پہ رکھ دیا, تو وہی انسان کی معراج ہے. اصل میں وہی اللہ سے سب سے قریبی جو ہے وہ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے نا, میرا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں عبد ہوں اللہ تعالیٰ کی. تو رب اور عبد, اب دیکھیں رب ہائیسٹ سٹیٹس ہے جو کہ اللہ کے پاس ہے, اور عبد ہونا آفس میں ہماری ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں نا ڈفرینٹ, لیکن دنیا میں عبد ہونا میری ایک ڈیزگنیشن ہے جو کہ لوئسٹ پاسبل ہے. جو کہ ہمارے پاس میڈز اور سلیوز, میڈز اینڈ سیونٹس ہوتے ہیں نا یوزلی, ہمارے نوکر یا اس طرح نوکر چاکر ہماری ہیلپ کے لیے, اس سے بھی لوئسٹ غلام ہونا ہے کہ اس کی تو کوئی مرضی ہی نہیں ہے. میڈس کی تو پھر مرضی ہوتی ہے نا, ان کی تو کوئی مرضی نہیں ہے غلام کی, تو ہم عبد ہیں. تو میرا اور اللہ کا رشتہ ہی رب اور عبد ہونے کا ہے.
اور اس میں پھر سب سے زیادہ جو معراج انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کے کھڑے ہونے میں یا اس کے تکبر میں، اس کی تعلیم میں، اس کی جاب میں نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز میں ہے۔ اگر ہم اس ریالٹی کو سمجھ جائیں تو آفیسز میں نا ہم لوگ نماز کو پرائیورٹی دیں گے، نماز کو ترجیح دیں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ جی میں نماز کو اگنور کروں، یا میں نماز کو نہ پڑھوں، یا میرا کام زیادہ اہم ہے، میری نماز زیادہ اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نا ہمارا مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے، جیسے سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، تم سب کے لیے آسانی کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا کمزور بنایا ہے، کمزور مطلب کہ وہ میس اپ کر جاتا ہے، کوئی نہ اوپر نیچے کام کو کر جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ اسی میں جب وضو کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تقاضا بنا دیا، وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، وضو جو ہے نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ تو جب انسان وضو کرے، اور وضو میں جیسے آپ نے مسح کی بات کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آسانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ آپ نے جب جوربین پہنی ہوئی ہیں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اور وضو آپ نے کیا ہوا ہے، اس کے بعد پھر جرابوں کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ وضو کرتے ہیں نا، پھر جتنی بھی آپ نے نمازیں پڑھ لی، فرض کریں ایک پڑھیے، اس کے بعد وین یو یوز واش روم، آپ واش روم جاتے ہیں، اس کے بعد سے فرسٹ وضو جب آپ نے کرنا ہے نا، دین یو کین ڈو مسح۔ آپ مسح کریں گے، اور قیام میں آپ کا جو مسح ہے نا وہ ایک دن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 24 آورس کا۔ اس کے بعد تب تک آپ وضو جب بھی کریں گے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اینڈ مسح از بیسکلی آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے پاؤں کے اوپر نا، جرابوں کے اوپر ہی، جرابوں کے اوپر ہی آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے۔ یو وائپ آف ابو یور ساکس، اس طریقے سے، اور مسح کرنے کے بعد پھر 24 آورس تک یو کین ریپیٹ اٹ، آپ کو ساکس اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی بھی 24 آورس تک تو آفیسز میں رہتا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر 24 آورس کمپلیٹ ہوتے ہیں جو مقیم ہے، اس کے بعد پھر اسے البتہ اتارنی اور وضو کرنا ہے۔ اور مسافر کے لیے دیٹ از 3 days کا ٹائم پیریڈ۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو بنایا ہی آسان ہے، الحمدللہ۔ کتنی آسانیاں دین میں رکھ دی گئی ہیں نا۔ جی تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں بھی ورکنگ ویمن ہوں اور نماز کا وقت بیچ میں آتا ہے، تو عموماً ہماری ظہر یا عصر ہی بیچ میں آتی ہے نا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے اور آپ نے بر وقت ادا کرنی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ جب گھر سے وضو کر کے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی آسانی کرتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں بنتا۔ یہ صرف آپ کی ارادے اور کوشش کی بات ہے کہ آپ نے اگر دھیان رکھا ہوا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں، آپ 10 بجے آفس پہنچے ہیں، آپ کو 1 بجے 12:30 سے آپ اٹینٹیو ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ٹائم 1 بجے ہی پڑھیں، جماعت تو نہیں لڑکیوں نے پڑھنی نا، آپ 1:15 1:30 جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ پڑھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہوگی تو اللہ بھی آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ بے شک بے شک، بہترین بات کی بھی آپ نے۔ اچھا عائشہ صاحبہ، آپ فرمائیے گا کہ استحاضہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا بھی تھا، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کریں۔ تو اس میں جو عبادت ہے وہ کس طرح برقرار رہتی ہے؟ جی، ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جو بھی مسائل عورتوں کے مردوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان سب کے جواب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے، مثلا ابھی جو استحاضہ کی بیماری کا آپ نے ذکر کیا کہ جس میں بلیڈنگ رہتی ہے یا سپاٹنگ رہتی ہے ایک خاتون کو، تو اب اسے یہ نہیں ہے کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے، یا یہ کہ وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو دونوں صورتوں میں اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ اس کی جو بیماری ہے یہ ایک ناپاکی والا خون نہیں ہے، یہ اس کی طہارت میں ہی شمار ہوگا، لیکن اس کی عبادت کے لیے اس کو یہ توجہ کرنی ہوگی، یہ ایک زائد کام ہوگا کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، تازہ وضو کرے گی، تاکہ وہ جو پاکی ہے وہ پاک جسم اور پاک لباس اچھا فیل کرے نا وضو کر کے، پاکی ہونی چاہیے اس کے بظاہر چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات ایک اور بھی آتی ہے یہاں پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اگر نمازوں کو جمع کر لیا جائے، مثلا ایک ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے اور عصر کی نماز کا ابتدائی وقت ہے، تو ان دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنے سے پہلے اگر وہ ہو سکتا ہے تو وہ غسل کر لے۔ اچھا، یہ اس سے زیادہ بہتر صورت ہے کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھے اور اس سے پہلے وہ غسل کرے، کیونکہ وہ استحاضہ کی مریض ہے اور وہ اس وقت اتنی سی دیر کے لیے صاف ہو جائے،
پاک رہے، یعنی جسمانی پاکی ہے یہ، ٹھیک ہے، ویسے وہ ناپاک نہیں اچھا ہے. دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے تو پہلے غسل کر لے. اس وقت غسل کرے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء سے پہلے وہ ایک غسل اگر کرے گی تو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لے، یہ افضل صورت ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے، یا ظاہر ہے یہ اس خاتون کے لیے ہوگا جو گھر میں ہے اور اس کو کسی بھی وقت یہ سہولت ہے کہ وہ نماز کے لیے غسل کر لے گی، لیکن جو گھر سے باہر ہیں یا مسائل ہیں ان کے ساتھ، تو وہ پھر نیا وضو کریں گی اور پھر انڈیویجولی وہ الگ الگ نماز پڑھیں گی. تو گویا یہ ہمارے دین کی طرف سے آسانی ہے کہ وہ خاتون جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میرے اوپر نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا میری نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو دونوں کا جواب اس کو یہ دیا گیا. اچھا عائشہ صاحبہ، یہ بہت سی خواتین ایسی ہیں آج کل، تو یہ گرلس میں بہت زیادہ مسائل ہیں نا، تو وہ یہ سوچ کے جی ہمارے پیریڈ ڈیز جو ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں اور ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، عبادات جو ہیں وہ چھوڑی جاتی ہیں. بڑی خوب باتیں کی ہیں آپ نے ماشاءاللہ. جی رابعہ صاحبہ، آپ فرمائیے گا کہ شیطان جو ہے اکثر کام کاج کا بہانہ بنا کر جو ہے نماز میں سستی کاہلی ڈال دیتا ہے، تو ایک مسلمان عورت اس سستی کو ہرا کر اپنے اللہ کے لیے کس طرح جو ہے وہ اس کو راضی کر سکتی ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ بڑا اچھا اور اہم سوال ہے، اور آج کل سستی کا شکار تقریباً مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ دیکھے جا رہے ہیں. شیطان کا اصل میں سب سے بڑا ہتھیار مومن کے دلوں میں غفلت اور سستی ڈالنا ہے. بے شک شیطان کا کام اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جب اس کو دھتکارا گیا تھا نا، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو سب سے بڑا ہتھیار تو اس کا یہی ہے. جیسے ایک حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، حتیٰ کہ اسے نماز ہی بلا دیتا ہے. تو نماز سے پہلے بھی اس کا عمل بہت شروع ہو جاتا ہے نا، ادھر اذان ہوتی ہے وہ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، ہر مومن کے دل میں وہ بات ڈالنا شروع کر دیتا ہے ابھی آپ کا یہ فلاں کام ہے وہ کر لو بعد میں پڑھ لینا، ابھی یہ فلاں کام ہے وہ کر لو بعد میں. اس طرح کرتے کرتے ہماری سست خواتین جو ہیں، جو ذرا تھوڑی سی اس بات کی توجہ زیادہ نہیں دیتی، تو وہ ایک نماز کا وقت گزار کے دوسرے تک پہنچا دیتی ہیں، پھر کہتی ہیں اب یہ دوسرا ہو گیا اب پھر پڑھ لیں گے. ایسا نہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت مبارکہ کو ہر عورت سمجھ لے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 142 کے اندر فرمایا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا. اب اگلی اہم بات ہے اس آیت میں کہ جب وہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافق کی نشانی ہے کہ جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے. مطلب کیا ہے؟ اب اذان ہوئی ہے نا، تو شیطان سب سے پہلے ذہن میں یہ ڈالے گا خیر ہے ابھی تو اللہ اکبر ہوا ہے، لا الہ الا اللہ ہو لینے دو. جب لا الہ الا اللہ ہوتا ہے تو پھر شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ نہیں ابھی تو ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی اور بھی ہونی ہے، ان کو بس اس کا انتظار کر لو. یوں کرتے کرتے نماز جو ہے جو اصل وقت سے وہ گزر جاتی ہے. تو آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. نمازی تو اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ کیوں بولا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر اس طرح سے پابندی نہیں کرتے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الصلاۃ، بے شک جو نماز ہے کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر پر ہے. اب یہ اگر کوئی عذر ہے اس کے تحت اگر سستی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر جان بوجھ کر اس طرح کیا جاتا ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے ذریعے سے اس میں وعید ذکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پکے مومن ہوتے ہیں ان کے بارے میں شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے خالص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا. شیطان سستی ڈالے اس کو شیطان کو مات دے کر بستر چھوڑ کر اٹھنا میرے خیال میں ایک عورت کا سب سے بڑا جہاد ہے. بے شک. ایک اور چیز میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ہم مل بیٹھتے ہیں نا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے
جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی ایک اٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو 10 اس کو بٹھا دیتے ہیں, بیٹھو ابھی محفل جمی ہے. ایسے ہی ایسا ہوتا ہے نا, بیٹھو ابھی محفل جمی. میرے خیال میں جو اٹھ کر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے, چاہے محفل جمی ہے چاہے جو بھی ہے, اس کو پڑھنے دیجئے, اس کو روکے نہیں, کیونکہ اگر ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں تو پھر اللہ کا وہ قرب نہیں ملے گا جو بر وقت نماز ادا کرنے والوں کو ملتا ہے. عورت کا جہاد ہے, کافی بہت محنت کرتی ہے ایک عورت, بعض اوقات وہ بہت مصروف ہوتی ہے, بعض دفعہ بچوں کی مصروفیت میں مصروف ہو جاتی ہے, نماز آگے پیچھے کر لینے میں, یا کبھی کبھار اگر نماز سستی ہو گئی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کریں گے. لیکن اگر روز کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے, حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو نماز کو بلا وجہ سستی سے چھوڑتے ہیں یا اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں, بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں اس میں, تو اس کے لیے بھی عذاب ہے, قبر میں بھی جہنم میں بھی. تو اس کو توڑنا کس طرح سے ہے؟ بس صرف ایک لفظ یاد رکھیں, اللہ اکبر. اذان نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر. سب چیزیں چھوٹی ہیں, صرف ایک اللہ بڑا ہے. اٹھو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو میں جو چیز سمجھتی ہوں نا اپنے سے, میں کہتی ہوں سب سے بڑا شیطان ہمارا نفس ہے. شیطان ہمیں سستی دلا ہی نہیں سکتا اگر ہم اپنے نفس پہ قابو پا لیں. بالکل. دیکھیے جس وقت جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, سب نے کیا سجدہ, ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اب اس وقت کون سا ابلیس یا شیطان تھا جس نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ نہیں تم نے سجدہ نہیں کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا نفس ہمارا شیطان ہے. ہم اس نفس کو پہلے مات دیں گے, بظاہر شیطان تو ایک اعوذ باللہ سے بھی بھاگ جاتا ہے. بالکل. اس لیے جو بھی نماز کے اندر سستی ہوتی ہے نا, بالکل شیطان ورگلاتا ہے. شیطان کا نے تو اپنے جو داؤ ہیں وہ جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں, اس نے اللہ سے وعدے کیے ہیں. فلا تجد اکثرهم شاکرین, کوئی شکر گزار نہیں تمہیں ملے گا, کوئی عبادت گزار نہیں ملے گا. وہ اپنے حربے سارے آزمائے گا. لیکن ایک مسلمان عورت جس کی تربیت میں یہ چیز شامل ہے کہ نماز کے بغیر زندگی بالکل ادھوری ہے, وہ انشاءاللہ بآسانی شیطان کو مات دے سکتی ہے. بالکل ماشاءاللہ. یہیں سے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑیے رہے گا. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع پہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا, نماز اور خواتین, نماز اور شریعت کی سہولت یا ذمہ داری. تو جو کوشچن ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, رابعہ صاحبہ سے ہم نے کوشچن کیا تھا, اور اب جو ہماری نیکسٹ مہمان ہے سائمہ اصغر صاحبہ, جی آپ بتائیے گا کہ ہمارے سوسائٹی میں یہ مت پایا جاتا ہے, بہت سے لوگ یہ کنسیپٹ رکھتے ہیں, خاص کر جو خواتین ہیں, کہ جب نماز ادا کرنی ہے نا تو اس کے لیے آپ کو ایک خاص لباس پہننا ہے. وہ بہت سی چادریں بھی آئی ہیں جس کو کہتے ہیں یہ نماز والی چادر ہے, اس کے بغیر وہ نماز ادا نہیں کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی چادر کو لیے ہوئے اوڑے ہوئے کس طرح نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ کیسی شریعت نے ہمیں یہ سہولت دی ہے نا خواتین کو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ نماز میں جو ہے وہ سطر کورڈ ہونا چاہیے, اور نماز میں جو سطر کی ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں صحابیات کی سنت سے مل جاتی ہے. ان کا جب ہم عمل دیکھتے ہیں نا تو اس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو بیسکلی ہمارے بال سارے کورڈ ہونے چاہیے, جو کہ گھر میں ہمارے پاس اگر کوئی بھی چادر اویلیبل ہے اس سے ڈیفینیٹلی کور ہو سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ وہ چادر بہت زیادہ پتلی نہ ہو, دوپٹہ ہی نہ ہو نا, بلکہ چادر ہی ہو جس کو ہم چادر کہتے ہیں. تو بال ہمارے کورڈ ہوں. پھر یہ ہے کہ ہماری کلائی تک
یا تو بازو ہوں، سلیوز ہوں، یا پھر چادر ایٹ لیسٹ کور کر رہی ہو. تو کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا ہے. پھر جیسے پاؤں ہیں ہمارے، تو ہماری جو شلوار ہے یا جو بھی پہنا ہوا ہے آپ نے، وہ ایٹ لیسٹ نیچے کو گر رہی ہو، کہ آپ کے جو پیچھے ایڑی ہوتی ہے نا اس کو ایٹ لیسٹ نیچے تک اس کے جا تو مطلب رہی ہو آپ کے ننگے نا. نہ یعنی ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے کھڑے کھڑے ٹراؤزرز ہوتے ہیں. بالکل. لوگ آج کل کھڑی کھڑی شلواریں بھی پہنتے ہیں، کھڑے ٹراؤزر، یا جو پیجز ہوتے ہیں نا رات کو سونے والا لباس، وہی صبح اٹھ کر اگر آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو وہ یوزلی کھڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ٹخنے نظر آ رہے ہیں اس طرح. تو البتہ ان چیزوں کا تھوڑا خیال کریں کہ ان کو نیچے کر لیں. یا جیسے فرشی شلواریں چلی ہوئی تھی وہ تو نیچے ہی ہوتی ہیں نا، نیچے اس کا پائنچہ گر رہا ہوتا ہے. تو ایسے ایٹ لیسٹ پائنچہ نیچے کو گرنا چاہیے اگر آپ اوپر سے کوئی نماز کے لیے الگ سے سلوائی ہوئی چادر نہیں پہن رہے. گھر کی چادر ہی یوز کریں، لیکن ہاتھ چلیں اس میں نظر آ رہے ہیں، چہرہ اس میں نظر آ رہا ہے، اور پاؤں کا جو فرنٹ والا پورشن ہے اور پاؤں کی جو سول ہے نیچے والا حصہ وہ سجدے میں نظر آئے گا. اس کے علاوہ آپ نے جیسے بھی کپڑے پہنے ہیں البتہ چست نہیں ہونے چاہیے. چست مطلب یہ کہ باڈی کو چپکے ہوئے نہ ہوں، پھر یہ ہے کہ پتلے نہ ہوں کہ اب آپ کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 2-3 چیزوں کا عموماً ہم لوگ گھر میں ویسے ایسے کپڑے نہیں پہنتے. جن خواتین کو خیال ہوتا ہے نا، شریف خاندان کی خواتین ہیں، بالکل. اور ان کو یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم ہر فیشن پورا کریں، یا پھر یہ کہ جی اگر مارکیٹ میں پتلا کپڑا مل رہا ہے تو جی ہم نے وہی لے کے بنا لیا. ہم لوگ یوزلی کانشیس ہوتے ہیں بینگ مسلمس، یا پھر ہم بورن مسلمس ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں. تو موسٹ آف دا ٹائمز وی آر کانشیس کہ جی ہمارا جو لباس ہے گھر میں وہ مردوں کے سامنے ظاہر ہے، محرم بھی ہوں تو آپ اس طرح لباس مناسب تو نہیں لگتا. ایک چیز عرف بھی تو ہوتی ہے نا، ہم نے صرف یہ تو نہیں دیکھنا نا کہ جی محرم ہے تو کچھ بھی پہن لے. عرف کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. کلچر میں اگر ایک ادب ہے بڑوں کا تو اس بڑوں کے ادب کی وجہ سے ہم ایک مناسب لباس پہنتے ہیں. تو اس کے اوپر سے اگر ہم چادر لے لیتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چادر لے کے ہم آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے دن میں صرف ایک نماز ہی بولی ہے نا جو کہ فرض ہے، ورنہ روزہ ہم نے روز روز تو نہیں رکھنا، نہ ہی حج ہم نے روز روز کرنا ہے، نہ ہی اللہ نے صدقہ ہم پہ فرض کر دیا کہ تم نے روز دینا ہی دینا ہے. کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روز کرو. صرف نماز ہی ہے ایک جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روز کرو. تو اگر ہم یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ اللہ نے اتنی آسانی کی ہوئی ہے کہ صرف اللہ کی ریکوائرمنٹ یہ کہ روز نماز ادا کر دو، 5 دفعہ ملاقات کر لو، اس میں بھی حالانکہ محبت کا اظہار ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا اس سے آپ دن میں 5 دفعہ نہ ملنا چاہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہمارے بچے تھوڑے سے ہم سے دور ہو جائیں تو کتنا زیادہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے. فوراً آئیں، فوراً میں انہیں دیکھوں، اب تھوڑی دیر بعد پھر جا کے ان کو چیک کریں. اگر کمرے میں فرض کریں بند ہو کے بیٹھیں، تھوڑی دیر بعد پھر جا کے انہیں چیک کریں کیا کریں کیسے کریں. اتنی محبت ہوتی ہے نا. تو جس کو اللہ سے محبت ہے اس کو 5 وقت اللہ سے ملاقات پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں اس کا دوسرا اینگل بھی دیکھیے کہ اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں. تو صرف نماز ہی ہے نا، اور روز روز اور کیا کرنا ہے. تو اس نماز کے لیے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک چادر الماری سے نکالی، اوڑھی اور آرام سے نماز پڑھ لی. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان ھذا الدین یسر، کہ یہ جو دین ہے نا یہ بیسک کیا ہے؟ آسان ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ دین میں آسانی ہے، بلکہ دین ہے ہی آسان، اٹ سیلف آسان ہے. اس کو ٹائٹل ہی آسان کا دے دیا. تو جب دین ہے ہی آسان تو پھر اس میں ایک تو ہمیں خود سے مشکلات ایڈ نہیں کرنی چاہیے. بالکل. پھر اس کو پریکٹس کرتے ہوئے بھی ہمیں نا خود پہ بوجھ نہیں محسوس کرنا چاہیے. بالکل. جیسے قرآن مجید میں ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن مجید اللہ نے آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ وہ آپ کو مشکل میں ڈال دے. بالکل. تو قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے نزول کا پرپس یہی ہے کہ وہ ہمیں مشکل میں نہ ڈالے بلکہ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں. تو یہ ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. عائشہ صاحبہ آپ بھی کوئی ایڈیشن کریں گی اس میں؟ میرا خیال ہے جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نا وہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ ایک اچھا کلچر ہے کہ ہمارے عمومی خواتین کوئی ایسے ٹائٹ یا بہت سی تھرو کپڑے نہیں پہنتے. عموماً ہمارے جو ڈیزائن ہوتے ہیں نا وہ لوز شرٹس ہوتی ہیں اور شلوار ویسی کھلی ہوتی ہے، دوپٹے بڑے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس چیز کی طرف لباس بھی اچھا ہوتا ہے کہ اس میں بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کے پاس عبایا نہیں ہے یا چادر نہیں ہے تو آپ نماز صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے. یہ ایک ایکسٹرا کوشش ضرور ہے.
اور اچھی سے اچھی چیز کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے. یہ ٹریڈیشن ویسے آج کل ویسے بھی ختم ہو چکا ہے کہ ٹائٹ کپڑے جو ہے وہ پہنے جائیں, آج کل لوز ہی سارے جو ہے وہ ویئر کرتی ہیں. کئی گھرانوں میں ابھی بھی ایسا ہی لباس چل رہا ہے, بہت سے گھر ہیں جس میں ٹائٹ ایسا لباس چل ہی رہا پہنتے ہے. جی عائشہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ پیریڈز کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی قضا رکھی ہے, لیکن دیکھیں کہ یہ خواتین کے لیے کیسی سہولت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. نماز کی جب چھوٹ ہو جاتی ہیں, ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں, اللہ نے اس کی قضا نہیں رکھی ہے. بالکل. تو یہ کیسی حکمت ہے, کیسی سہولت ہے؟ میں کہتی ہوں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو دین آسان ہمارے لیے بھیجا, دین فطرت ہے, دین رحمت ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں نماز تو فرض ہے, اور ہر مہینے میں اگر یہ کچھ ایام ہیں جن میں عورت نماز نہیں پڑھتی اور پڑھ بھی نہیں سکتی, کہ ان کی قضا بھی مشکل ہے ادا کرنا. ہر مہینے میں دیکھیے اگر 30, 35, 40 اور کسی کے اگر زیادہ دن بھی کبھی ہو جائیں تو وہ اتنی نمازیں کیسے دوبارہ پڑھے, اور بعض خواتین کا تو سائیکل ہی جلدی آ جاتا ہے یہ. اچھا جی. تو اس اعتبار سے یہ مشکل تھا عملاً بھی, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی مشقت نہیں ڈالی خواتین کے اوپر کہ وہ نمازوں کی قضا کریں, جبکہ روزہ فرض ہے اور وہ سال میں ایک ہی دفعہ آنا ہے, اور اس میں آپ کے 6, 7, 10 جتنے روزے بنتے ہیں وہ آپ کو گنتی بھی آسان ہے, اور اس کے لیے پورے 11 مہینے موجود ہیں آپ کے پاس. ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً ہی اس کو قضا ادا کرنا شروع کر دیں, آسانی ہے خواتین کو. اب بات صرف یہ ہو جاتی ہے جب اتنی آسانیاں موجود ہوں تو کیا ہم توجہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بالکل یہ پوائنٹ ہے, دیٹس اے پوائنٹ, یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اصل جو بات ہے وہ توجہ کرنے کی ہے. رابعہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے کسی پرسکون کونے میں نماز کے لیے جگہ تلاش کرتی ہے اور وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے. اس نے ایک کونا, اکثر جو خواتین ہیں وہ ایسے کرتی ہیں, انہوں نے ایک جگہ جو ہے متعین کی ہوتی ہے گھر میں, اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور وہاں پہ چلی جاتی ہے, ان کی مسجد ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی یہ سوال بڑا اچھا ہے اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. اس میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی جگہ متعین کی ہوئی ہے. میں نے تو متعین کی ہے, میرا تو گھر ویسے بھی بہت چھوٹا ہے, تو نا یہ ہے کہ میں نا سرگودا سٹی میں جاتی ہوں پروگرامز کرنے کے لیے, تو وہاں کے ہر گھر کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی ہے. جس گھر میں بھی میرا قیام ہوا ہے نا, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک کمرے کو مسجد بنایا ہوا ہے. ویری گڈ. ماشاءاللہ سے اس میں حتیٰ کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہوں نے تو اے سی تک لگایا ہوا ہے. سرگودا کے تقریباً ہر گھر کے اندر مسجد ہے, اور ہر بچے کو اس بات کا ادب ہے, احترام ہے. اور میں جس گھر میں میرا قیام تھا نا, تو میں صبح فجر کے وقت جب اٹھے نا ہم لوگ, میں اس قدر حیران ہوئی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھے ہیں اور انہوں نے نماز فجر کے لیے وضو کیا ہے اور اسی مسجد میں پہنچے. اور یہ طریقہ کار مجھے ان کا نا بہت اچھا لگا. اور یہ طریقہ اس لیے بہتر ہے کہ عام طور پر گھروں کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ ناپاک کر دیتے ہیں چیزوں کو, اور اس طرح نماز میں ہمیں سکون نہیں محسوس ہوتا. تو گھر کا کونا مقرر کرنا تو ایک میرے خیال میں صحابیات کی بھی سنت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا وہ عبادت کا محور تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کیا کرتے تھے. اسی طرح میں جب مطالعہ کر رہی تھی, میں پڑھ رہی تھی کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے بھی اپنے گھر کا ایک کونا مقرر کیا ہوا تھا. اس میں وہ نوافل ادا کرتی, اس میں تہجد ادا کرتی, نماز پڑھتی. اور اس کے ساتھ بہت ساری صحابیات, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے متعلق میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے بھی اپنے گھر کے اندر نا ایک حصہ باقاعدہ طور پر صرف نماز کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. اس طرح مقرر کرنے کا فائدہ ہے ہی ایک کہ قلبی سکون ملتا ہے, ہمیں یہ نہیں رہتا کہ یہ جگہ ناپاک ہوگی یا کسی بچے نے اس کو ناپاک نہ کر دیا ہو یا کچھ. اور جب عورت کونے میں اللہ تعالیٰ کے آگے سربسجود ہوتی ہے تو پھر تو سکینت خود بخود اترتی ہے, روحانیت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سکینت بھی اترتی ہے اس کے لیے کہ بندہ نماز کے سجدے میں جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے قریب ہو جاتا ہے. اور میرے خیال میں ویسے بھی سجدہ بہترین ذریعہ ہے غموں کو مٹانے کا. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. کروڑوں کے گھر تعمیر ہو جاتے ہیں
لاکھوں کے گھر تعمیر ہوتے ہیں لیکن اس چیز کا خیال کوئی نہیں رکھتا کہ ہمیں نماز کے لیے بھی ایک الگ جگہ رکھنی چاہیے. رابعہ صاحبہ یہاں پہ ایک یہ بھی بات ہے کہ کروڑوں کے گھر تعمیر کرتے ہیں لیکن اس میں واش رومز پہ بہت توجہ دیتے ہیں کہ واش روم ایسا ہونا چاہیے, اس پہ جو ہے یہ ٹائل لگنی چاہیے, یہ والی چیز جو ہے یہاں پہ ہم نے لگانی ہے. لیکن یہ بہت بہترین بات ہے کہ گھروں میں اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اپنے لیے نماز کی جو جگہ ہے, چھوٹی سی مسجد جو ہے اس کو تعمیر کرنا چاہیے. تو ویسے اگر نہیں بھی ہو سکتا تو اپنے گھر کے کمرے کے کونے کے اندر اگر ہر کمرے کو آپ بنا لیں, ہر کمرے کو یا کمرے میں آپ پڑھیں, کیونکہ ہر کسی کا گھر اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مل کر رہتے ہیں, بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہیں, پھر ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو لیکن اپنے گھر کے کسی کمرے کے ایک کونے کو مقرر کر لیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں تو میرا خیال ہے کہ کافی سکون قلب نصیب ہوگا. بہترین رابعہ صاحبہ. جی سائمہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک جو ہے یہ سٹریس ہے, یہ دباؤ پایا جاتا ہے کہ نماز کے لیے کوئی بہت سی خاص جو ہے وہ آپ کا لباس بھی ہونا چاہیے جس کو پہنا جائے اور جس سے جو ہے وہ سستی انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, جبکہ شریعت کے مطابق گھر کے صاف ستھرے لباس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز ادا بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ اس کے اوپر کیا جو ہے وہ روشنی ڈالیں گی, کس طرح سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب کوئی خواتین رہ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بیسکلی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں عورت کی, اور ذمہ داریاں اس لیے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی افراد زیادہ ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کام لمبے ٹائم کے لیے کرنا ہے. جیسے مرد حضرات آفس جاتے ہیں نا, ایک ہی کام لمبے ٹائم کے لیے ہے یا ایک سرٹن جاب ڈسکرپشن اویلیبل ہے, اس کو 9 to 5 ہے. ہمارا گھروں میں ایسا نہیں ہوتا, اسی لیے عورت کو ملٹی ٹاسکر کہتے ہیں نا, کہ وہ ڈفرینٹ ٹاسک ایک ٹائم پہ بھی رن کر رہی ہوتی ہے. چولہا بھی جلایا ہوا ہے, بچے کو بھی دیکھ رہی ہے, اور یا بچے کو چینج کرانا پڑ رہا ہے, کچھ بھی کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو وہ ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے اور پھر 5 منٹ بعد ٹاسک چینج ہو رہا ہے. ابھی کسی بڑے کو کچھ دینا ہے, پھر کسی بچے کو کچھ دیکھنا ہے, پھر دوسرے بچے کو کہنا ہے کہ تم پڑھائی کر لو, پھر خود استری کر رہی ہیں. ایسے جو ٹاسکس ہیں نا وہ ملٹیپل اکٹھے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں نماز جو ہے نا وہ ہمارے مائنڈ سے نکلنے لگتی ہے. تو ایک تو جو یاد دہانی کی اگر ہم بات کریں نا, تو نماز کے لیے اگر ہمارے گھر میں کوئی جگہ ہے, اگر ہم نے فکس بھی کی ہوئی ہے, تو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ جگہ نا بار بار آپ ویسے ہی گزرتے گزرتے آپ کو یاد آ جائے گا, اچھا نماز بھی تو پڑھنی تھی, اس کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے, یاد دہانی ہو جاتی ہے. اور جب یاد دہانی ہوتی ہے تو انسان غفلت میں نہیں رہتا نا, پھر بیسکلی غفلت میں سے نکل آتا ہے. اور جیسے ہمارے گھروں میں جائے نماز ہوتے ہیں, چادریں ہوتی, اسی طرح میرے خیال میں تو ایک نا بورڈ سا بھی گھر میں ہونا چاہیے جس پہ ہم کچھ نہ کچھ لکھ کے لگا لیا کریں. چاہے وہ کچن میں فریج پہ میگنیٹس لگائیں, in the form of magnets you can display, otherwise you can display on your walls in your rooms, ایسے بھی کر سکتے ہیں. نوٹس بورڈ ہو, کچھ بھی ہو, لکھ کے لگانا چاہیے. تو اس پہ نا ہر ایک کو لکھ لینا چاہیے کہ غفلت ان دنیا از equal to حسرت ان قیامت. غفلت جو ہے نا وہ حسرت میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی قیامت کے دن. تو آج غفلت نہ کریں تاکہ قیامت کے دن نا ہمیں حسرت نہ ہو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایون اگر فیملی بھی ہے, جوائنٹ فیملی میں دیکھیں آسانیاں بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ہانڈی رکھی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی خاتون آئیں گی, آپ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہانڈی دیکھنا, میں نماز پڑھ رہا ہوں. ایون بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور جوائنٹ فیملی کا یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جلدی کام سیکھنے لگتے ہیں, جلدی میچور ہونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو سکھانے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ان کو کام کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی. تو بچوں کو آپ انوالو کر سکتے ہیں بہت زیادہ. تو ہیلپرز بھی ہوتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں. پھر ہیلپر مطلب کہ میری نند بھی میری ہیلپ کر رہی ہیں, یا کبھی ساس کو میں نے ہیلپ کر دی یا انہوں نے کبھی میری ہیلپ کر دی, یہ سب بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں بہت آسانی ہوتی ہے کہ آپ نے صرف ایک مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جی میں نے نماز بھی پڑھنی ہے, تو آپ کسی کو بھی جو کر رہی تھی وہ کام اس کو دے کر, یا ہانڈی کو دیکھ لو یا جو بھی ہے, میں نماز پڑھ لیتی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہوئی ہے ہمارے لیے. اچھا سائمہ صاحبہ, جوائنٹ فیملی سسٹم میں چونکہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں عورت جو ہے وہ اس کے لیے کتنی گنجائش